बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्यूडी विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मुल्क में एक तरफ सैलाब की तबाहकारियाँ हैं तो दूसरी जानब माफ़ी मंगवाने की इसरारियाँ हैं। सियासी मुफाहमत के सवाल पर आर्मी चीफ का कहना है कि मसालिहत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से ही मुमकिन होगी और अपनी गलतियां तस्लीम ना करना शैतान की पैरवी के मुतरादिफ है। इसके साथ वाज़ेह कर दिया है कि मुल्क का मौजूदा निज़ाम सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान मुकम्मल आंगी के साथ चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। इसके बाद सारी अफवाहें दम तोड़ गई हैं या अभी पसे पर्दा बहुत कुछ चल रहा है, इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने सीनियर सहाफ़ी कॉलम निगार तजिया कार जनाब मुकीम अहमद खान साहब और सीनियर सहाफ़ी कॉलम निगार तजिया कार जनाब अब्दुल बासत अलवी साहब को मदऊ किया है, जो कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। हम इन दोनों मेहमान गिरामी के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर तशरीफ़ लाए हैं। प्रोग्राम का आगाज़ मुकीम अहमद खान साहब से ही करते हैं। मुकीम अहमद खान साहब, एक मुल्क में सैलाब के रेड अलर्ट पर तो कोई नहीं आया, अब सारे ही आ रहे हैं और अपनी सियासत चमका रहे हैं और नंबर बना रहे हैं। क्या वजह है कि अब ना सिर्फ वज़रा जितने हैं उनकी भी दौड़ें लगी हुई हैं और जितने अदारे हैं वो भी बता रहे हैं कि हम क्या करेंगे। क्या इन अदारों को और इन वज़रा को सैलाबों से पहले नहीं पता था कि हमारा क्या काम है और हमने कैसे अपने अवाम को बचाना है और उन्हें किनारे लगाना है? ये अब इन्हें जब भी कोई ऐसा सानिया हादसात हो जाते हैं इनके बाद क्यों इनको ख्याल आता है? बहुत शुक्रिया। वक्त पूरा पाकिस्तान ही गमज़दा है कि KPK में 540 से ज्यादा लोग जो है वो सैलाब और क्लाउड बस्टिंग की वजह से अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह करीम उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी फैमिलियों को, लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए। हमारा दिल भी दुखी है और हर पाकिस्तानी और हर मुसलमान भी उनके गम में बराबर का शरीक है। जहां तक ये क्लाउड बस्टिंग का या हालिया मौसमियाती तब्दीलियों का अंसर है, इस पर किसी का इख्तियार नहीं है। अव्वल तो वो हमारे नाकर्दा गुनाहों का नतीजा है कि जनाब हमने दरख्त काट काट के पहाड़ गंजे कर दिए, हमने दरियाओं, नालों और झीलों के रास्ते बंद करके कहीं होटल बना दिए, कहीं पिकनिक पॉइंट बना दिए, कहीं प्लॉटिंग कर दी, कहीं ऐसा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जिसकी वजह से पानी की गुजरगाहें बंद हो गई। कुछ चीजें अल्लाह की तरफ से हैं और बाकी हमारी अपनी हरकतें हैं कि जिसकी वजह से इसकी हलाकत खेजी बढ़ गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को इल्जाम दे दें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन जिम्मेदार है, लेकिन यह है कि बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुसलमान और इस माशरे के जीते जागते किरदार के तौर पे हम ये देखते हैं कि जो इसकी सख्ती या इसकी शिद्दत कम की जा सकती है। अब आप ये जो पानी की गुजरगाहें बंद करेंगे, आप दरियाओं के रास्ते रोकेंगे, तो उसका कुछ तो इफेक्ट होगा। तो इसके मनफी असरात से बचने के लिए पहली बात यह है कि ये पानी की गुजरगाहें खाली कराई जाएं। दूसरा, जहां जहां से हमारे पास डेटा मौजूद होता है इदारों के पास कि कहां से सैलाब आया, कहां को पानी जाता है नॉर्मली, तो आप उनके अतराफ में कुएं खोद सकते हैं, आप उनके अतराफ में सैलाबी गुजरगाहें बना सकते हैं कि ताकि जिस वक्त भी पानी ओवरफ्लो हो उधर चला जाए। साहब, हम तो उनके दरियाओं की राह में बिल्डिंगें बना रहे हैं, स्कीमें बना रहे हैं। हमने तो सारे दरिया के अंदर घर और जो है वो तामीराती काम शुरू किए हुए हैं। हम ना दरख्त लगा रहे हैं, ना उनकी जगह छोड़ रहे हैं। आप कहते हैं जी वहां कुएं बनाएं।
اب یہ کون کرے گا؟ مطلب اگر ہم نہیں کہیں گے یا ہم نہیں کریں گے، اب یہ کسی نے مریخ یا چاند سے آگے تو کرنا نہیں ہے. گھر کو تو ہمارے آگ لگی ہوئی ہے، آگ کون بجھائے گا؟ پہلا کام تو ہم نے کرنا ہے کہ اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اس کی پروٹیکشن کا کیا سسٹم ہو اور کوارڈینیشن کیا ہو. جس کی بات جانب آپ نے اشارہ کر دیا کہ اب وہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں، وہ دوڑیں یوں لگی ہوئی ہیں کہ وہ ہمارے یہاں وہ دور تک دیکھنے والی نگاہیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. کہ جب آپ کو پتا ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت موسمیاتی تبدیلی ہے، ٹیمپریچرز بڑھ رہے ہیں، اور آپ خود وہ وائرل کلپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر پہ اور دنیا بھر کی اسکرینوں پہ وہ دکھا رہے ہیں کہ سیلاب اپنی جگہ ہے اور لکڑیاں اور درخت کاٹ کاٹ کے اس کے اندر پھینکے، آگے جال ڈال کے اور ان کی رکاوٹیں کھڑی کر کے وہ لکڑی اکٹھی کی جا رہی ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے، وہ فارسٹ گارڈز کیا کر رہے ہیں، اور وہ جو باتیں ہوتی ہیں ہر دفعہ کہ جی وہ ہم نے سیٹلائٹ سے درخت گن لیے، ہم نے سیٹلائٹ سے یوں کر لیا، اور جی جیو فینسنگ ہو گئی اور فلانا ہو گیا. بھائی پتہ نہیں کدھر چلا گیا، وہ بجٹ جن پہ لگتا ہے وہ کہاں ہے، اور جو ادارے اس کے ذمہ دار ہیں جنگلات کی حفاظت کے، ان کا کیا ہوا. تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو قوم کے وسائل ہیں، ایک تو ان کی حفاظت کی جائے، دوسرا یہ ہے کہ جنگلات کا رقبہ بڑھایا جائے، تیسرا یہ ہے کہ پانی کی گزرگاہوں کی حفاظت کی جائے، اور چوتھا یہ ہے کہ عوام کو ٹریننگ بھی فراہم کی جائے اور طلبہ کو بھی تیرنا بھی سکھائیں، ان کو پانی اور سیلاب سے نمٹنے کی بھی تربیت دیں، اور اداروں کی کوارڈینیشن بھی بڑھائیں. اب وہ وہی ہوتا ہے کہ این ڈی ایم اے ہم بھی سن رہے ہیں جی، اب چیئرمین این ڈی ایم اے صاحب کا بیان آ رہا ہے، اب وہ کھڑے ہوئے کبھی پریزنٹیشنز دے رہے ہیں، کبھی وہ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں کہ جی موسمیاتی تبدیلیوں سے ہر سال گزشتہ سال کے مقابلے میں زیادہ شدت آ رہی ہے. سر یہ تو ہمیں بھی پتا ہے، اب وہ شدت آ رہی ہے تو آپ بھی کوئی کام میں شدت دکھائیں. باسط علی صاحب، جیسا کہ مقیم احمد خان صاحب نے فرمایا ہے کہ یہاں چیئرمین صاحب ڈیزاسٹر والے 7-2 گجرات کو کھڑا کر کے پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں اور 500 بندے کی شہادت کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ ہم یہ کرنے آئے ہیں. ان کا کام تو اس سارے پرابلم سے، اس سانحے سے پہلے تھا. اب تو ریلیف کا مسئلہ ہو رہا ہے، تو یہ ریلیف دینے کے لیے ادارے بنائے ہیں، اور یہ منسٹر سارے جو بنائے ہوئے ہیں یہ صرف ریلیف دینے کے لیے بنائے ہوئے ہیں کہ سانحہ ہو جائے، یہ اس پہ مذمت کریں، دعائے خیر کریں، اور پھر آ کے جو ہے یہ وہاں پہ بحالی کے کام کی نگرانی شروع کر دیں. یعنی بندے مروانا اور پھر ان سانحوں کے بعد آ کے فاتحہ خوانی کرنا اور وہ ان کو فنڈز دینا اور ان میں سے اپنی کمیشن کمانا، یہی مسئلہ رہ گیا ہوا ہے. ساروں کا کام یہی رہ گیا ہوا ہے. یہ ریلیف ہے. جی عبدالباسط علی صاحب. جہاں تک میں سمجھتا ہوں نا کہ یہ معاملہ جو ہے نا وہ سیاست کی نظر زیادہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ لاہور میں سیلاب آتا ہے، بارش ہوتی ہے گلیوں میں، اور ادھر ادھر پانی جب زیادہ ہو جاتا ہے جی تو وہ وہاں کی جو گورنمنٹ والے اور سیاستدان وہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، یار دیکھو ان کی فیلئر ہے. ٹھیک ہے، پھر جب ادھر ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا وہ ہنسنا اور کچلنا کودنا شروع کر دیتے ہیں. تو اچھا، اس کی جو ہے نا ایک پراپر پلاننگ ہوتی ہے. ہم نے پہلے سنا تھا جی کہ دریاؤں کی اور نہروں کی بال صفائی ہوتی تھی. اب تو میں نے نہیں سنا، ایسے عرصے سے وہ نہیں ہو رہی. ہم جہان کا کچرا جو ہے وہ نالوں میں پھینکتے ہیں. اب میں آپ کو آزاد کشمیر کی مثال دیتا ہوں کہ دریا ہے ہمارے پاس، اور یہاں پہ جو ہے نا دریا کے کناروں پہ انکروچمنٹس تو ہیں، ناجائز تجاوزات بھی ہیں لوگوں کی، لیکن جہاں پورے شہر کا جو کچرا ہے وہ بھی دریا میں ہی پھینکا جاتا ہے. تو اس سے اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ کم ہوتی ہے. پھر پانی آئے گا تو ظاہر ہے اس میں کہیں نہ کہیں تو اپنا راستہ نکالنا ہے، اور کوئی صفائی کا پروسیس نہیں. تو ادارے موجود ہیں جو کہ انکروچمنٹ کو بھی انہوں نے کرنا ہے، یہ جو پھینکا جاتا ہے کوڑا کرکٹ اس کو بھی روکنا ہے. ادارے موجود ہیں
کیا وجہ ہے کہ یہ پہلے کیوں نہیں متحرک ہوتے، پہلے کیوں نہیں فعال ہوتے؟ جب حادثات ہو جاتے ہیں، سانحات ہو جاتے ہیں، تب یہ فعال ہو کے سامنے آتے ہیں، اور آ کے تو ان کے جو چیئرمین جو ہوتے ہیں یا ڈائریکٹرز جو ہوتے ہیں یا وزراء جو ہوتے ہیں یا سیکٹریز جو ہوتے ہیں، وہ آ کے بتاتے ہیں کہ اچھا جی اب ہم یہ ریلیف کا کام کر رہے ہیں، جو مر گئے ہیں نا ان کو اٹھوا رہے ہیں، ہم جو ان کو دفنا رہے ہیں، ان کو یہ عطیہ دے رہے ہیں۔ یہ کیا مذاق بنایا ہوگا لوگوں کی زندگی کو، اور لوگوں کو داؤ کی زندگیوں کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے۔ گورننس کے ایشو ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں، اور یہ آج سے نہیں ہے، خاصے عرصے سے ہیں۔ اب دیکھیں کہ باہر کے جو ممالک ہیں، جاپان میں ارتھکویک ابھی بھی بہت آتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ہلاکتیں بہت کم ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے اس کے مطابق جو ہے نا بلڈنگ کوڈز متعارف کرائے ہیں، اور اس کے مطابق مطلب ڈانسنگ بلڈنگز، نیچے سپرنگ وغیرہ کچھ اس طرح کا ہم نے سننے میں آیا ہے کہ مطلب ڈانسنگ بلڈنگز انہوں نے جو ہے نا تیار کی ہیں۔ ترکی نے ایسے اچھے خاصے جو کام کیے ہیں جی، ٹھیک ہے، لیکن ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ ایک سامنے ہوتا ہے تو ہم اس کو ٹیکل کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد ہم چپ ساتھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اگلے ثانے کا آپ دیکھیں، انتظار کرتے ہیں بس صاحب۔ اور جب ثانیہ ہوتا ہے تو نظریں ہماری سب کی ہوتی ہیں جی فوج کی طرف کہ فوج آئے، ہمارے اندر تو کیپیسٹی نہیں ہے نا جی۔ جو سول مطلب ایڈمنسٹریشن ہے وہ تو سیاست کے علاوہ تو وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ابھی تک، فیلئر ہے ان کا، تو نظریں ساری ہماری ان کی طرف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ایشوز جو ہے نا، یہ ایشوز تب تک آپ کے حل نہیں ہوں گے جب تک آپ پلاننگ نہ کریں۔ اب دیکھیں قرآن پاکستان ایک پروجیکٹ ہے، بڑا اچھا پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے جی، اگر اس کی روح کے مطابق عمل کیا جائے اس پہ تو پاکستان کہیں سے کہیں جو جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو منصوبہ بنایا تھا ڈاکٹر محبوب الحق نے، وہ کوریا میں استعمال کیا اور وہ ہم سے آگے چلا گیا اور ہم وہاں کے وہیں رہے۔ پلاننگ میں ہم بہت، ٹھیک ہے جی، لپ سروس میں ہم بہت اچھے ہیں، باتیں کوئی ہم سے کروا لے، ٹھیک ہے جی، سیاست ہم سے کروا لے، لیکن پریکٹیکل میں ہمیں جو ہے نا وہ اس کی ضرورت ہے۔ اور اس میں بیچارہ مارا جو ہے نا وہ عام آدمی مارا جاتا ہے، غریب آدمی، نقصان سراسر اس کا ہوتا ہے۔ ہم عوام جو ہے جن نمائندوں کو جو ہے وہ ووٹ دے کے اور اپنے ٹیکس منی دے کے آگے بھیجتی ہے، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کی بہتری کے لیے کچھ کریں، لیکن یہاں پہ یہ ایسا دیکھنے میں نہیں آ رہا۔ آپ کی یعنی کہ پلاننگ ہونی چاہیے نا، ریزروائرز بنائیں آپ پانی کے، ٹھیک ہے، یہ تو آپ کے لیے ایک دیکھیں ہر چیز کی مثبت پہلو بھی ہے اور منفی پہلو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ گلیشیئرز آپ کے پگھل گئے تو اس میں مثبت پہلو آپ نکالیں، ریزروائرز آپ کے پاس ہوتے اگر تو آپ جو ہے اس کو پانی کو سٹور کر سکتے تھے، اور وہ پانی کی آپ کی مطلب کئی سالوں کے لیے جو ہے نا وہ آپ کی ضروریات اس میں سے پوری ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہ بھی آپ ایک کالا باغ ڈیم جو ایک تھا بنانا تھا، لیکن وہ بھی سیاست کی وجہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایشوز ہیں سارے، جب تک ہم قومی اور ملکی ترقی کے لیے جو ہے نا سیاست سے بالا تر ہو کے نہیں سوچیں گے تو یہ بڑا مشکل ہے، حالات روز بروز خراب ہوتے چلیں گے۔ مقیم احمد خان صاحب، جیسا کہ عبدالباسط علوی صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں جہاں منصوبہ سازی آنے والی مستقبل کی کرنی ہے وہاں دریاؤں نہروں کے راستوں کو بھی ہموار کرنا ہے، ہم نے تجاوزات کو وہاں سے ہٹانا ہے، نجائز تجاوزات وہاں بننے نہیں دینی ہے، ہم نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آنے والے وقت کی تیاری کرنی ہے اور وقت سے پہلے کرنی ہے۔ لیکن یہاں تو اس قسم کی کوئی بھی چیز نہیں ہو رہی، یہاں دریاؤں پہ بند باندھنے کی یا یہاں پہ ڈیم بنانے کی بات ہوتی ہے تو اس پہ سیاست شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں 25 کروڑ سے اوپر آبادی ہوگی ہے تو صوبے وہی 4 چلے آ رہے ہیں، ہم نہ نئے ضلع بنا رہے ہیں نہ نئے صوبے بنا رہے ہیں، باتیں ہم جو ہیں وہ بڑی بڑی کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم نے عملی طور پر کیا ہمیں ذرا احساس نہیں ہے کہ عوام ہر روز دہشت گردی سے لے کے سیلاب تک میں مر رہے ہیں اور ہم مزے لے رہے ہیں؟ ہم نہ صوبے بنا رہے ہیں، نہ ڈیم بنا رہے ہیں، نہ نہروں سے تجاوزات دریاؤں سے ہٹا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟
آپ کی بات میں بڑا وزن ہے کہ ہماری گورننس، ہمارے انتظامی امور اور ہمارے ادارے، ان سے ہماری توقعات پوری نہیں ہو رہی ہیں. کہ جو ان کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں وہ اس سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے، وہ عوام کی حفاظت نہیں کر سکتے. باقی سہولیات کی تو بات ہی چھوڑ دیں کہ یعنی اب یہ جان اور مال کی حفاظت، شہریوں کی املاک کی حفاظت وہ کون کرے گا؟ اور جب وہ سیلاب ہے، وہ اللہ نہ کرے کوئی زلزلہ ہے، کوئی قدرتی آفات ہیں، تو اس کی پلاننگ کرتے ہیں نا ادارے. کس لیے ہیں؟ یہ سارا سال جو بیٹھ کے ایئر کنڈیشن کمروں میں اور سرکاری ڈالوں میں گھومتے ہیں، ان سے انہوں نے کیا کام کیا، کیا ڈیلیور کیا؟ یہ ٹھیک ہے کہ قدرت کا اپنا نظام ہے اور اس کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ آپ کی تیاری بھی تو کوئی ہونی چاہیے. دنیا ساری تیاری کرتی ہے، اپنی عوام کو محفوظ بناتی ہے، تحفظ دیتی ہے سر، اس کے لیے کام کرتی ہے. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. جی عبدالباسط الوی صاحب، نہ یہاں گورننس ہے، نہ ریاست کی رٹ ہے. اس کے بعد بھی کہا یہ جاتا ہے کہ یہ نظام چل رہا ہے اور یہ نظام اسی طرح ہی چلے گا. جی عبدالباسط صاحب. تو ہے نا اس میں اچھا نہیں، پھر یہ دیکھیں نا، اگر یہ نظام جو ہے وہ اس طرح نہیں چلے تو کس طرح چلنا چاہیے؟ یہ بھی تو ایک سوال بنتا ہے نا. جی اگر آپ کا یہی سوال جہاں تک میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ ہائیبریڈ سسٹم اگر نہ چلے تو پھر کس طرح چلے گا؟ نہیں عوام کہتی ہے، عوام سب کہتی ہے، ہمیں یہ نہ سنایا جائے کہ یہ نظام یہ تو سر دھمکی والی بات ہوگی نا کہ یہ نظام فرسودہ ہے، یہ نظام گلا سڑا ہے، بدبودار ہے، ہم نے اس نظام اصلاحات نہیں کرنی بلکہ آزمائے ہوئے نظام کو ہی لے کے آ کے چلنا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ چلنا ہے. یہ ہے میرے سوال کا مطلب. تو یہ تو زیادتی نہیں ہے عوام کے ساتھ کہ عوام پر تسلط نظام کر کے کہا جائے کہ یار یہی چلنا ہے، سیلاب آئیں گے تو آپ نے مرنا ہے، مہنگائی اسی طرح رہنی ہے، آزمائے ہوئے سیاستدانوں نے آپ پہ حکومت کرنی ہے اور ہم ان کے جو ہے ہم نے انہیں سپورٹ کرنا ہے. تو سنجے تو عوام کے ساتھ کھلی زیادتی نہیں. یہ شاید صاحب میں اس میں تھوڑا سا آپ سے ایگری نہیں کروں گا کہ کیونکہ اس میں جو ہے نا تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ اگر یہ نظام جو ہے نا، آپ آج سے پہلے کی صورتحال دیکھیں، ٹھیک ہے جی، اس سے پہلے کی، تو اس وقت کے اور آج کے حالات میں کافی فرق ہے. ٹھیک ہے جی، اور معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اشاریے جو ہے آپ دیکھیں، مطلب ساری چیزیں تو اچھی فوراً تو نہیں ہو سکتی نا. مطلب کوئی کسی کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ فوراً ٹھیک ہو جائے گا سارا سسٹم. لیکن یہ جو ہے نا معاملات کے معاشی اشاریے جو ہے وہ بہتر ہیں. کہاں ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی نہیں ہے کہ آپ کو انڈیا کو چھوڑ کے جو ہے وہ امریکہ اور ٹرمپ جو ہے وہ آپ کی سپورٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، انڈیا کو اس نے ٹیرف لگا کے اس کی تو بیچارے کی اپنی زبان میں جو کہتے ہیں کھوس نکال دی ہے اس نے. ٹھیک ہے جی، اور آپ کو اتنی زیادہ پریفرنس دے رہا ہے. تو یہ نظام مطلب ہر چیز کے کچھ پلس پوائنٹس ہوتی ہیں، پلس چیزیں ہوتی ہیں، کچھ مائنس ہوتی ہیں. تو میرے حساب سے تو یہ نظام ابھی جو ہے نا یہ گروئنگ سٹیج میں ہے. دیکھیں گے آگے مزید کیا، لیکن ابھی تک جو ہے نا یہ اچھا جا رہا ہے. اس حساب سے محمد خان صاحب، عبدالباسط الوی صاحب کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل احسن منیر صاحب کے جو ہے سائے میں نظام بہتری کی طرف ہے، ملک کی ساکھ بنی ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کی ساکھ کو بہتر بنانے کی بات کر رہے ہیں بلکہ تشہیر بھی لگاتار کر رہے ہیں. تو یہ چیز تو دیکھنے میں 78 سال میں نہیں آئی تھی، پہلی دفعہ آئی ہے. اچھا، جب یہ بات ہو رہی ہے تو ہم کہتے ہیں تو پھر ملک میں سیاسی استحکام بھی آنا چاہیے.
جب یہ سوال کیا گیا اور کیا جاتا ہے تو فیلڈ مارشل نے اس کو بھی واضح طور پر کر دیا کہ اس کے لیے سچے دل سے معافی مانگنی پڑے گی. اچھا ایک دفعہ پرابلم ہے ملک میں، مسائل ہیں، دوسری طرف معافی تلافی کا بھی ایک آپشن. کیا ضرورت پڑی اس وقت اس صورتحال میں کہ یہ آپشن دینی پڑی ہے عسکری قیادت کو؟ دیکھیے بار بار جو عسکری قیادت کو یا فوج کو کہا جا رہا ہے کہ جی ہم تو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اپنی پوزیشن اب کلیئر کر دی کہ بار بار جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ انہوں نے بہت دفعہ کہا کہ جناب آپ جائیں اور حکومت وقت سے بات کریں یا سیاستدانوں کے درمیان گفتگو ہو، تو انہوں نے اپنے سر سے بلا اتار کے حکومت کے بلا کندھے میں بٹھا دی تھی. اب یہ بار بار جب اس کا کیا کہتے ہیں ریپیٹیشن ہوا تو انہوں نے کہا بھائی صاحب پھر سچے دل سے معافی مانگے. اب وہ ایشو وہی ہے، اب وہ کون سی مشین ایسی ہے جو بتائے گی کہ اگر میں معافی، مثال کے طور پہ میں معافی مانگ رہا ہوں آپ سے، کہتا ہوں جی آئی ایم سوری شاہد صاحب، تو وہ میں اب آپ کون سی مشین ہے جو بتائے گی کہ میں سچے دل سے معافی مانگ رہا ہوں یا بس گوگلوں سے مٹی جاڑ رہا ہوں؟ نہیں، وہ تو انہوں نے پچھلا گزشتہ جو ہے اس کی مثالوں سے بتا دیا نا کہ تحریک انصاف کے جن لوگوں نے آ کے سچے دل سے معافی مانگی، چاہے برے دل سے مانگی، چاہے انہوں نے جھوٹ اور سچ کو ملا کے معافی مانگی، لیکن جنہوں نے معافی مانگی ان کو ڈرائی کلین کر کے جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا، اور جنہوں نے معافی نہیں مانگی ہے ان کو 10 سال قید ہو گئی ہیں. تو وہ تو آپ کے سامنے ہے. جی مکیم صاحب. اس میں کوئی شک نہیں ہے. پتا ہے سب کو کہ مراد راست کہ وہ فروخ حبیب، وہ ایک وقت میں فواد چودھری اور یہ پرویز خٹک وغیرہ، اور مطلب یہ اس طرح جو آئے اور گئے، تو کہ وہ یہ تو ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جن کی یعنی تصویریں بھی موجود ہیں، جن کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، جن کی گواہیاں بھی موجود ہیں، ان کو چھوڑ دیا آپ نے اور کھا گیا بٹیرا تے نہ لگیا میرا. وہ اس قسم کے بھی واقعات ہوئے کہ کوئی کہیں پہ تھا اور اس کو بھی لپیٹ لگ گئی، کوئی گھر پہ سویا ہوا تھا اس کا بھی نام آ گیا وغیرہ وغیرہ. اب یہ کہ وہ یعنی تو سسٹم اتنا اچھا ہو کہ میرٹ پہ مقدمات کا فیصلہ ہو وقت پہ، اور جو بھی ہے کاروائی وہ دنیا کے سامنے ہو تاکہ وہ اس کی کوئی امپورٹنس بھی بنے اور دنیا کو بھی پتہ لگے کہ یار یہ انہوں نے صحیح فیصلے کر کے اسے کسی نتیجے پہ پہنچایا. اب یہ اس کو مختلف نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو مطمع نظر ہے اور عمران خان کا ان کے بقول کہ جی وہ اس کی ہمیں ویڈیو دکھائیں تو پھر ہم معافی مانگیں اگر ہمارا قصور نکلے تو اب اس کا کوئی حل ہمارے پاس نہیں ہے. اب دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے اپنے سٹانس کو پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں اور اس میں انہوں نے ذرا بھی کمی کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، اور 2 سال سے زیادہ ہو گیا قوم کو انہوں نے دونوں جماعتوں دونوں جانب سے ایک ایسے مخمصے میں پھنسا دیا ہے کہ جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو یہ ہے کہ یا تو کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا دیا جاتا جو مقررہ وقت میں سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کر دیتا، یا کوئی ایسا بااختیار کمیشن ہوتا سپریم کورٹ کی نگرانی میں یا ان کے ججز کی نگرانی میں کہ جی فٹافٹ یہ 30 دن کے اندر ان کو کنارے لگائیں، جو مجرم ہیں ان کو سزائیں دیں اور فارغ کریں، اور جو غریب کے بچے ویسے ہی مکڑی کے جالے پھنس گئے ہیں ان کی رہائی کی بات کریں. تو بغیر کسی ریکنسیلیشن کے یہ مسئلہ آگے نہیں بڑھے گا. اسی طرح کے بیانات دیے جاتے رہیں گے دونوں جانب سے، اور ہم اور آپ جو ہے اس پہ پروگرام کرتے رہیں گے، کبھی تالیاں بجیں گی اور کبھی گالیاں پڑیں گی اور وقت گزر جائے گا. جی عبدالباسط الوی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو معافی مانگنے والا ہے وہ فرشتہ اور جو نہیں ماننے والا وہ شیطان ہی رہے گا؟ یہاں کے سیاست کو دیکھتے ہوئے، وقت حالات کو سمجھتے ہوئے کوئی معافی مانگے گا، بات کو جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھائے گا، یا کہ
ہر ایک کو جو ہے وہ اپنے گرے میں جھانکتے ہوئے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگنا ہوگی. اگر 9 مئی کی معافی مانگنی ہے تو پھر 8 اور 26 کی بھی کسی کو معافی مانگنی چاہیے اور مانگنی پڑے گی یا مانگنی ہوگی. اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے واقعی نیک نیتی کے ساتھ اور بطور فرشتہ ہی آگے جانا ہے تو پھر تو ہر ایک کو معافی مانگنی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا، اس معاملے کا کیا حل ہے؟ کیا معافی سب کو مانگنی پڑے گی یا ان کو ہی مانگنی پڑے گی جو کہ اس وقت شیطان ہے اور وہ معافی مانگ کے فرشتہ بن سکتے ہیں؟ اچھا، میں تھوڑا سا اس کے بارے میں جو ہے نا میرے خیالات تھوڑے سے مختلف ہیں. اچھا شاہد صاحب، ایشو یہ ہے جی کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے نا اس کا موازنہ آپ کسی اور واقعے سے نہیں کر سکتے. یہ تو ڈائریکٹ اٹیک ہوا ہے، پوری دنیا کے میڈیا نے اور ویڈیوز آئی ہیں، کلپس آئے ہیں، یہ سب کے سامنے ہے. GHQ پہ حملہ ہوا، ٹھیک ہے جی، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا، شہداء کی یادگاروں پہ حملے ہوئے. تو یہ معمولی چیز تو نہیں ہے. اور اس کے بعد بھی آپ جو ہے ان کے آفیشیل جو ہے نا فیس بک کے پیج کو اٹھا کے دیکھیں، ٹھیک ہے جی، اس پہ ابھی تک جو ہے نا رویہ ایسا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اور گالی گلوچ بھی. میں نے خود دیکھے کہ وہ فیلڈ مارشل کے بارے میں بھی ان کے آفیشیل ایک تو یہ ہے کہ ان کا یہ جو ہے فیس بک پیج یہ کون ہینڈل کر رہا ہے؟ جیل سے تو کسی کو الاؤ نہیں ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ جو کس والے کا نشان ہے؟ یہ ہونا نہیں چاہیے نا جی. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ ریاست مدینہ اگر آپ بنا رہے ہیں تو رولز جو ہے وہ ریاست مدینہ والے آپ اپنے اوپر کو اپلائی کریں نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں جو ہم نے غلطی کی ہے. اچھا، میں سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں جی، میں نے آج تک جو بھی غلطی کی ہے میں پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں. بہت اچھی بات ہے جی، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے گھٹتا نہیں ہے معافی مانگنے کی. ٹھیک ہے، یہ ویڈیو کے جو ہے نا توسط سے، اس پروگرام کے جو ہے نا توسط سے میں پوری قوم سے جو معافی مانگتا ہوں کہ اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو مجھے معاف کر. اس میں کیا ہے جی، آپ بڑے پن ہے نا، جی ہاں، بڑا پن ہے. ایک آپ نے غلطی کی ہے، ٹھیک ہے جی، ایک غلطی کی ہے تو آپ کی اگر معافی تلافی سے جان چھوٹ جاتی ہے. اور آپ کو موقع بھی دیا جا رہا ہے کہ آپ سچے دل سے معافی مانگ لیں تو مانگ لینی چاہیے اور معاملات کو آگے چلانا چاہیے. وہ بات ہو نہیں رہی ہے، وہ بات ہو نہیں رہی ہے سر، وہ بات ہو نہیں رہی ہے. جو ہے نا وہ اس طرح کا معاملات ہو نہیں رہے، بلکہ معاملات کو مزید بگاڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ظاہر ہے آپ نے دیکھیں. باقی جو ہے نا آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے والے معاملات ہیں ان میں اور ان میں فرق ہے. ٹھیک ہے، معافی ان کو بھی مانگنی چاہیے، ان کو بھی مانگنی چاہیے، لیکن جو انہوں نے ڈائریکٹ اٹیک کیا ہے اس کی ظاہر ہے معافی تو ضروری ہے، وہ تو ضروری ہے. میں تو اس کا بالکل حامی ہوں کہ معافی جو ہے نا ان کو مانگنی چاہیے. اگر معافی سے ان کا اگر آپ نے اتنا بڑا آپ نے حملہ کیا ہے تو اس کی تو لازمی بات ہے کوئی معافی نہیں ہے، لیکن یہ بڑا پن ہے. اگر یہ موقع دیا جا رہا ہے تو باہر ہے، دونوں کو جو ہے وقت کی نزاکت کا احساس کرتے اس آفر کو قبول کرنا چاہیے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آفر جو ہے یہ قبول کی جائے گی اور مذاکرات کی جو ہے بیل چڑھے گی؟ آپ کیا کہتے ہو کہ بڑی اچھی بات ہے. کوئی اپنا ہو جائے، کوئی اپنے جرائم کا اعتراف کریں اور کوئی اپنی کوتاہیوں پہ ندامت کا اظہار کر لیں تو ملک بھی آگے بڑھ سکتا ہے اور یہ جو ڈویژن ہے اور جو پولیٹیکل طوائف الملوکی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور جب چیف صاحب نے یہ کہہ دیا ہے تو میرا خیال ہے انہیں کوئی لائن آف ایکشن بھی دینی چاہیے کہ جناب یہ طریقہ ہے اور یا ایسے ہو سکتا ہے، آپ آئیں بیٹھیں اور اپنے جرائم قبول کریں، ہم آپ کو ثبوت پیش کر دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا کوئی آپ نے سسٹم بھی بنانا ہے نا. اب خالی ہاں صاحب جب معافی کی بالکل صحیح کام کیا تو پھر کوئی ایسا ایسی فضا بھی تو بننی چاہیے اور وہ حکومت نے بنانی ہے کہ وہ
بجائے انتقامی سیاست کے اور تشدد کے اور یہ اسادی سلب کرنے کے سیاسی، وہ بھی تو فضا کو سازگار بنائے، انہیں مواقع فراہم کرے، مذاکرات کی ٹیبل سجائے، سب کو اس پہ لایا ہے. کسی کو یہ ضروری تو نہیں کہ وہ جیل میں تو مذاکرات میں نہیں آ سکتے، یا ان کے نمائندے اگر یہ معاملات کو آگے سلجھانا چاہیے کہ مزید اسی طرح الجھاتے رہنا چاہیے. سر ابھی تک جو معاملات جو ہے نا وہ کس کی وجہ سے بگڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ بھی سب سر ایک طرف ٹھیک ہے نا، ایک طرف تو بگڑے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی وجہ سے، دوسری طرف بگڑے ہوئے ہیں اس حکومت کی وجہ سے. حکومت کو پتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی چھوٹتا ہے تو ہماری حکومت جاتی ہے، اور ان کو پتا ہے کہ اگر ہم معافی مانگتے ہیں تو ہماری سیاست ہوتی ہے. لہٰذا عبد الباسط علی صاحب بلیم گیم بھی چلتی ہے، اور آپ نے بائی ہو کاروائی کروک جو ہے نا دوسرے کو نیچا دکھانا ہے اور اپنی گوڈی اونچی کرنی ہے. سیاست نام ہی اسی کا ہے، یہ ہم شروع سے دیکھتے آئے جی. کل کے دوست آج کے دشمن، اور وہ جو کہتے تھے جی کہ نام رکھے ہوئے تھے مولانا ڈیزل، پھر وہ جو کہتے تھے کہ ہم اس کو گھسیٹیں گے ہیں جی، سرداری کو تو ہم گھسیٹیں گے، اور یہ وہ سارے شیر و شکر ہو جاتے ہیں آپس میں. یہ معاملات تو سیاست میں جو ہے نا چلتے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے نا جو نظر آ رہا ہے کہ وہ ہٹ درمی جو ہے، اور وہ جو ہے نا پی ٹی آئی کی طرف سے، اور خاص طور پہ بانی کی طرف سے نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، جب تک ان کی طرف سے ایک تو واقعات ہوئے ہیں 9 مئی کے، یا تو وہ نہ ہوئے ہونا جی، وہ سب کے سامنے. ٹھیک ہے، ایک چیز جب ہو گئی ہے تو آپ اس میں ندامت کا اظہار کریں اور اپنا تھوڑا سا لچک کا مظاہرہ کریں. وہ لچک نہیں کر رہے. حکومت نے فضا تو بنانی ہے نا، حکومت کو بھی تو کچھ دوش دیں. حکومت نے تو فضا بنانی ہے، حکومت فضا نہیں بنا رہی کہ وہ حکومت نے تو کئی دفعہ ان سے کہا ہے کہ آپ آئیں اور آ کے مذاکرات کریں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے مذاکرات نہیں کرتے، ہم فوج کے ساتھ مذاکرات کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح تو معاملات نہیں چلیں گے نا. لچک بڑی ضروری ہے. دیکھیں سیاست میں جو ہے آپ نے جو ہے نا، یا تو آپ کی اتنی نیٹ اور کلین سیاست ہو کہ آپ نے کبھی یو ٹرن نہ کیا ہو، ٹھیک ہے، پھر تو ہم کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ چیز باقی جو ہے نا چینج ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں. دیکھیں، لیکن اگر آپ بھی روایتی سیاست کی طرح وہی کھیل اور وہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں تو پھر تو جو ہے نا دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ ساری دال ہی کالی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے نا معاملات جو ابھی تک ہو رہے ہیں، یہ جو ہٹ درمی ہے یہ ان کی طرف سے ہے، یہ سب کے سامنے ہے، یہ میڈیا پہ بھی آ رہا ہے. اور دیکھیں آپ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اٹھا کے دیکھیں، ابھی تک اس میں جو ہے نا یہ گالم گلوچ اور ڈائریکٹ فیلڈ مارشل کا نام لے کے اس میں جو ہے نا پوسٹ آئی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے. ان کی مطلب ان کا آفیشیل جو ہینڈل ہے اس میں سے آ رہی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ چیزیں تو مناسب نہیں ہیں. یہ چیزیں جب تک جی عمران خان صاحب ہمیں ہر ایک کو اپنے رویوں میں، چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو، دونوں کو اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں گے اور ذاتی مفاد کی بجائے قومی مفاد کو ترجیح دیں گے تو ہی معاملات آگے چلیں گے. لیکن ایک طرف آخری سوال، ایک طرف تو یہ سیاسی جو ہے وہ انتشار جو ہے وہ بجائے کم ہونے کے بڑھتا جاتا ہے، تلخیاں بڑھ رہی ہیں. اس میں کمی جو ہے وہ معافی تلافی کی آفر کے باوجود آتی دکھائی نہیں دے رہی ہے. آپ لوگوں کے تجزیے سے بھی یہی ظاہر ہو رہا ہے. تو دوسری جب اسلام آباد میں مسجدیں کرائی جا رہی ہیں، یہ کیا مطلب ہے کہ معاملہ سلجھانے کی بجائے مزید الجھائے کیوں جا رہے ہیں؟ اور حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے اور کیا کر رہی ہے اور کیا کرے گی؟ دماغ جو ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. اب یہ جو مسجدیں شہید کرنے والا جو منصوبہ سازی ہے، یہ پتہ نہیں کس عالی دماغ شخص کا اختراع ہے کہ آپ سے اپنے جو برننگ ایشوز ہیں وہ بجھائے نہیں جا رہا ہے. جی بالکل. آپ ایسے ہی اب یہ اڑتے تیر کے آگے پوسٹ کر دیتے ہیں اور پھر ساری رات وہ
मौलवियों के घुटने पकड़ के माफी मांग रहे होते हैं कि यार 4 करोड़ रुपया ले लो, दूसरा मदरसा बना देते हैं, अल्लाह का वास्ता हमारी जान छोड़ दो। भाई इतनी आपकी दूरबीनी नहीं है कि पहली बात यह है कि अगर कोई मस्जिद या मदरसा ग्रीन बेल्ट पे बन रहा है तो पहले आप सुबह एक दिन में तो नहीं बन जाता, आप पूरे होते हैं। जिस वक्त वो बन जाता है फिर आप तोड़ने पहुंच जाते हैं। और आपको भी पता है कि मजहब के मामले में बड़ा नाजुक मसला है जी ये। और पाकिस्तानी जो है हाँ वो गोली खा सकता है, गोली मार भी सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसको जो है ना बड़ी बसीरत के साथ सॉल्व करने की जरूरत होती है। हमने हमेशा इसी तरह के काम किए हैं और फिर बाद में हम रोए हैं। लाल मस्जिद का वाकया आपके सामने है, वो भी उस वक्त वो अलमने के करीब थी मुकीम साहब, अब तो 50 मस्जिदें हैं। इनको ये तो 300-400 की लिस्ट ढूंढ रही है। इस्लामाबाद में सारे मदरसे और मस्जिदें यहाँ गैर कानूनी है। अब गुजारिश यह है कि पहले आप कहाँ होते हैं, किसको बताया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है और किसे खुश किया जा रहा है। हमको ये है कि और कुछ होना हो तो राना फजलुर रहमान की सियासत को फ्यूल मिल गया। उन्होंने कहा जनाब आप इसकी किसी भी मस्जिद या मदरसे की एक ईंट हिला के दिखाएं तो या आप नहीं या गाग नहीं। क्यों जी अब्दुल बासित अलवी साहब, एक भी ईंट हटा के दिखाएं या आप नहीं या फिर हम नहीं, क्या कहते हैं आप? ये कौन सी सियासत है, कौन सी अक्लमंदी है, कौन सी गुड गवर्नेंस है ये? और ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी मुसलमान हैं, तो इस मामले में मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल मैं जिस तरह मकीम साहब ने कहा है बिल्कुल मैं उससे एग्री करता हूँ कि ये चीजें जो है ना ये पहले भी करने वाली होती हैं। जब आप एक सेक्टर बना रहे हैं, ठीक है जी, तो उस वक्त आप सोए हुए थे, ठीक है। ये मतलब जब आपका वो सेक्टर बन गया और सारा जो है ना एक कॉलोनी और एक सोसाइटी बन गई और उसके बाद आपको याद आया नहीं भाई ये गलत है, ये तो नहीं होना चाहिए। और अच्छा ये चीजें आपको जो है ना ये आपको नजर आएंगी ज्यादा मसाजिद वाली साइड पे ही, ठीक है। लिबरल तबके तो उनका ज्यादा जोर जो है ना मसाजिद की तरफ ही होगा, बाकी कोई एनरोलमेंट नहीं है वहां पे, कोई एनरोलमेंट और किसी किस्म की नहीं है वहां पे। नालों के ऊपर लोगों ने जो घर बनाए हुए हैं और दुकानें बनाई हुई है, आप उनको नहीं खत्म करते, तो आप जो है ना मसाजिद के बारे में आप ऐसा नजायज जो मसाज सेंटर बने हुए हैं और कैफे बने हुए हैं वो दिखाई नहीं देते हुकूमत को, यहाँ ऐसे लोगों को। और फिर ये देखें अगर ये करते हैं तो इस पे तो देखें हर जो है ना मुसलमान उसको तो फिर ये दिल के मामलात हैं, तो ये चीजें जो है ना ये चीजें पहले वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल आप तो इसमें भी जो है ना आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन बात यह है कि जब आप आवाम के हम ऐसे इक़रार में नहीं आते हैं तो फिर आपकी उंगलियां भी आवाम की नफ्स पे नहीं होती। आवाम की नफ्स पर हाथ रखना है और फिर उसकी पल्स को देखते हुए आपने काम करना है। अगर आप हाथ पल्स से उठाकर कोई भी ऐसा काम करेंगे जो अवाम के मिजाज के मुताबिक नहीं होगा तो अवाम उसको कभी भी ना बर्दाश्त कर पाएंगे, ना अपने पर मुसल्लत कर पाएंगे। लिहाजा आज नहीं तो कल अगर आपने निज़ाम को चलाना है, इक़्तिदार को तवालत देना है, तो फिर आपको अवाम को अपने फैसलों में शामिल करना होगा, अवाम की रज़ा के साथ चलना होगा, तो ही निज़ाम भी चल पाएगा और मुल्क भी जो है वो आगे बढ़ पाएगा। नाज़रीन इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान शाह नदीम अहमद को इजाज़त दीजिए। आपका हमारा हम सबका अल्लाह निगहबान।